अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज धूप अच्छी खासी निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि इस धूप का फ़ायदा उठा कर ना तो जल्दी से जो है ना वो मैं कपड़े वॉश कर लूँ, क्योंकि कपड़े जो हैं वो धूप में ही अच्छी तरह से खुश्क होते हैं। तो इसके साथ साथ जो है मैं वो आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। हो सकता है कि मेरी बातों की वजह से आपकी रहनुमाई हो सके। मैंने अक्सर अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे अपने इर्द गिर्द औरतों को देखा है कि वो माशाल्लाह से बहुत समझदार भी होती हैं, नेक भी होती हैं और माशाल्लाह से सुलझी हुई भी होती हैं। लेकिन शौहर जो है ना वो उनकी कदर नहीं करते। जैसे वो इज़्ज़त करती हैं वैसे उनकी इज़्ज़त नहीं करते। ना वो उसको शौहर जो है वो उसकी खुशी को समझ रहा होता है और ना वो उसके गम को समझ रहा होता है। और औरत जो है वो अपने शौहर से जब मोहब्बत कर रही होती है ना तो वो सब रिश्तों को मतलब मेरे समेत वो सब रिश्तों को बाद में अहमियत देती है। सबसे पहले वो अपने शौहर को अहमियत दे रही होती है। बच्चों को भी वो शौहर के बाद रखती है और अपने शौहर की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात को मार देती है, लेकिन उसके बदले में जो है ना वो कदर फिर भी नहीं होती। औरत का दिन जो है वो काम से शुरू होता है और काम से ख़त्म हो जाता है। हर औरत अपने शौहर की तरफ से हर चीज़ इसलिए बर्दाश्त कर रही होती है, जो मैं समझती हूँ ना कि वो अपना घर बचा रही होती है। वो खुद को नहीं अपने घर को बचा रही होती है, क्योंकि वो जो बेटियां तलाक लेकर अपने मेके में चली जाती हैं ना तो वो बेचारी वालदैन के ऊपर जो है ना वो बोझ बन जाती हैं। वालदैन जो होते हैं वो उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उनको लग रहा होता है कि उनकी जो 2 वक़्त की रोटी है ना वो भी भारी होने लगती है। हालाँकि मुझे लगता है कि जिन बेटियों को तलाक हो जाती है ना वो रोटी के अलावा अपने मेके से और किसी चीज़ की ख्वाहिश भी नहीं करती। बस उनको ये होता है कि हमें छत मिली हुई है, इज़्ज़त से हमें रोटी 2 वक़्त की मिल रही होती है। हालाँकि वो आखिरी हद तक जो है ना वो अपने ससुराल में अपने लिए जंग लड़ चुकी होती हैं, लेकिन वो रिश्ता नहीं उनकी किस्मत में होता, वो नहीं निभता। तो जो शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, उसके खलूस की कदर नहीं करता ना, तो कल को जो मैंने देखा है ना, वो उसकी बेटी के साथ भी वैसा ही होता है। क्योंकि वो किसी की बेटी के साथ वो सलूक कर चुका होता है। फिर अपनी बेटी के लिए वो चीज़ जो है ना, वो शौहर से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। और जो शौहर अपनी बीवी की जवानी में कदर नहीं ना करते, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे फिर ना अपनी बीवी की तरफ मतलब पलटते हुए देखा। फिर क्या फ़ायदा जब वो एक वक़्त में अपनी कदर करवाना चाह रही होती है, खुद भी नहीं कदर कर रहे होते और जो उसके साथ मुंसलिक रिश्ते होते हैं ना, वो तो फिर जब शौहर नहीं कुछ समझ रहा होता तो वो ऊपर वाले रिश्ते भी कुछ नहीं समझ रहे होते। जब शौहर का अपनी बीवी के साथ रवैया ठीक नहीं होता तो फिर बीवी के दिल पर ना बहुत सारा एक बोझ आ जाता है और वो फिर इस बोझ के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो ज़ाहिर बात है रूटीन की वो निभा रही होती है, अपनी रोज़ की रूटीन लेके चल रही होती है। तो सच पूछे तो औरत का ना मेरे ख़्याल में कोई घर होता ही नहीं है और कुछ तो शादी के बाद मेका भी कुछ बेटियों का जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें। हो सकता है कि मेरी बातों के साथ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉज़िटिव पॉइंट ले आएँ तो आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप अपना घर बचा सकें। बाज़ मामलात में तो ऐसा देखा गया है कि शौहर हर हद तक अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बीवी की तरफ से उसको जो है ना वो नेगेटिव मिल रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर नाइंसाफ़ी जो है ना वो बीवियों के साथ हो रही होती है। मर्द बाहर खुश होते हैं, अपने काम पे खुश होते हैं और जैसे वो घर में आते हैं तो बीवी को देख के जो है ना वो या तो बात करना पसंद नहीं करते या उनका पारा जो है ना वो हाई लेवल पे पहुंचा होता है। और औरत यही सोचती रह जाती है कि इतना करने के बावजूद भी कहाँ कमी रह गई है। ये एक ऐसा दुख होता है जिसे औरत दूसरों से छुपाने की जो है ना वो पूरी कोशिश कर रही होती है। जो चीखें उसके अंदर शोर मचा रही होती हैं ना वो बेचारी उन चीखों को अपनी ज़ुबान पे या होंठों पे नहीं लाती। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो रात को बगैर आवाज़ के रोते हुए सो जाती हैं और वो बगैर आवाज़ के जो है ना वो रो रही होती हैं तो पास लेटे हस्बैंड को वो पता तक नहीं चलने देती कि वो रोना भी इतना मतलब छुपा के रोती हैं। जब लड़की का कहीं रिश्ता तय हो रहा होता है तो हर कोई उसके मतलब ज़ाहिर कोई ज़ाहिरी बात है देख सकता है, बातन क्या है ये तो जिस लड़की ने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो उसी को पता चलता है।
کچھ کے لیے یہ جو رشتہ ہے یہ آزمائش بن جاتا ہے، اور کچھ کی زندگی جو ہے نا وہ جنت کی طرح خوبصورت بن جاتی ہے۔ اچھا ہم سفر ہمارے لیے جو ہے نا وہ زندگی کو بھی جنت ہماری بنا دیتا ہے، اور برا ہم سفر جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی ہمارے لیے آزمائشیں بنا رہتا ہے۔ کچھ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بدل لیتے ہیں خود کو، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کتنا صبر کیا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، پھر وہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، میں دونوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ اور کچھ کی ساری زندگی جو ہے نا وہ بس آزمائشوں میں ہی گزرتی ہے۔ جب ہم ایسی آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ اللہ سے بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ میری خود کی آزمائی ہوئی بات ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میری زندگی بہت آسان نہیں تھی۔ میری شادی کو ماشاءاللہ 19 سال ہو گئے ہیں۔ یقین کریں کہ ایک دفعہ نہیں، میری زندگی میں اتنی آزمائشیں آئیں جب میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہی، جو اوپر مطلب ہسبینڈ کے علاوہ جو ارد گرد کے رشتے تھے نا وہ بھی میرے لیے مطلب ساس سسر سے کم نہیں تھے۔ میں نے یقین کریں میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات کے ساتھ خود کو بدل لیں۔ میں نے بڑی آزمائشیں اپنے اوپر برداشت کیں، لیکن میں اللہ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں نا وہ اتنا ہی کم ہے۔ میرے اوپر جب جب آزمائش آئی میں نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا، اور آج تک سب سے جو اچھا کام میں ابھی تک میں کرتی ہوں نا کہ میرے اوپر اب بھی کوئی آزمائش آ جائے نا تو میں اس آزمائش کو مطلب ہمت نہیں میں ہارتی، میں فوراً جو ہے نا میں اللہ کے ساتھ رابطہ کرتی ہوں، میں فوراً سے وضو کرتی ہوں، 2 نفل جو ہیں نا میں صلاۃ الحاجت کے پڑھتی ہوں، میں مطلب کبھی اگر میں دیکھوں میری غلطی ہے میں صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھتی ہوں۔ میں ہمیشہ یقین کریں 19 سال ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے تو عورت کی آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی آزمائش اگر ہسبینڈ کی طرف سے نہیں چل رہی نا تو ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے نا اس کی آزمائش جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو میں نے ہمیشہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کیا جب بھی میرے اوپر آزمائش آئی اور ابھی تک آتی ہے۔ میں جب بھی کسی کام میں دیکھوں نا کہ میں اس کام کا بدلہ، اول تو میری عادت ہے میں کسی سے بدلہ لیتی نہیں ہوں، میرے سسرال کی طرف سے، میرے ہسبینڈ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی آزمائش آئے نا میں فوراً کہتی ہوں کہ اللہ، میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ میں بے بس ہو گئی ہوں، تو بے بس نہیں ہے، اللہ یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم یہ معاملے میں جو ہے نا وہ میری مدد کرو گے۔ اور یقین کریں میں نے جب بھی مایوس ہو کے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری مرضی کے مطابق، کہ مطلب یہ نہیں کبھی آج تک میرے ساتھ ہوا، آج تک ایک دفعہ بھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہو اور وہ مطلب میرے ساتھ جیسا میں نے چاہا ویسا نہ ہوا ہو۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کی ذات کا میں کروڑوں دفعہ بھی شکر ادا کروں کہ تو وہ تھوڑا ہے، بے شک دیر سے صحیح، بے شک جلدی سے صحیح، لیکن میں بہت آزمائشوں سے نکل کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت میرا گھر، ہر وقت میرے سر پہ یہی تلوار رہتی تھی، اب نہ میرا گھر ٹوٹ جائے، فلاں بندہ ہو کے گیا ہے، اب نہ کہیں کوئی بات بگڑ جائے، مجھے کوئی بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ بات ہو چکی ہوتی تھی، اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف اللہ کے اوپر میرا یقین تھا۔ اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو میری بہنیں جو ہیں وہ ہمت ہار چکی ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا کریں۔ یہ میں اپنے گھر میں نا گوگل اور دھونی کی جو ہے نا ویک میں ایک دفعہ لازمی دھونی دیتی ہوں، کیونکہ بعض انسان جو ہوتا ہے نا، جو ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آئے اس کے جانے کے بعد اپنے گھر میں دھونی ضرور دیا کریں، کیونکہ بعض انسانوں کے ساتھ نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نظر بد کا اس سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں اگر مچھر وغیرہ ہے نا تو آج کل تو جو ہے میں وہ مچھر وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے لیے نا لازمی میں ویک میں ایک دفعہ اس کی دھونی دیتی ہوں۔ تو اگر نیگیٹیوٹی ہو نا گھر میں، نیگیٹیوٹی بھی ہمارے جو میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن ہوتا ہے نا اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب کرتی ہے۔
تو آپ اس کی دھونی، اب گلی میں ماشاءاللہ بچے کھیل رہے ہیں تو شور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی لے کر آنا ہے۔ کسی بھی رشتے کو، خاص کر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، وہ مطلب اس کو ہم اس طرح سے نہیں ختم کر سکتے فوراً سے۔ حقیقت کو قبول کرنے سے جو ہے نا وہ دل کو سکون ملتا ہے، جیسی بھی ہو حقیقت، اچھی ہو بری ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ادھورے رشتے کو لٹکائے رکھنے سے، جو ہم ادھورے رشتے ہوتے ہیں نا، ان کو لٹکائے رکھنے سے ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اصل ہمت تو یہی ہے نا کہ بیوی اپنے اور اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے جو اس کا بہتر مستقبل کے لیے قدم اٹھا سکتی ہے نا، اس کو اٹھانا چاہیے، جو اسے اپنے اندر سے عورت کو مطمئن کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ بالکل بھی نہیں دوں گی کہ ہمت ہار گئے تو رشتے کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنا اس بات کا حل نہیں ہوتا کہ ہم اگر نہیں رشتہ چل رہا تو چھوڑ دیں، خود کو اندر سے مضبوط بنائیں۔ یہ جو وقت ایک آزمائش کا ہوتا ہے نا، انسان ساری زندگی آزمائش میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ پھلوں کے نقصان سے، کچھ مال جان سے۔ اور جو ہم نے صبر کیا ہوتا ہے نا، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری رکھی ہوئی ہے۔ جو عورت اپنی زندگی کو صبر سے گزارتی ہے نا، تو اس کا صبر جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنا صبر کیا ہے میں ہی صبر کروں، ہر معاملے میں ہی صبر کروں، میں جب سے شادی ہوئی ہے میں ہی تو صبر کر رہی ہوں۔ وہ صبر اللہ پاک کے پاس جو ہے نا، وہ ہمارا صبر محفوظ ہوتا ہے۔ اس کا بدلہ دنیا میں نہ صحیح نا، تو ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور ہم شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ صبر کا جو پھل ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ صبر کیا تھا نا میرے ہسبینڈ کے اپنے جو مطلب ہے نا، کچھ ایسے رشتے وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ اس کا صبر تھا۔ بڑے میرے ارد گرد کے رشتوں نے میرا رشتہ ختم کرنے کی کوشش کی، ہمیں علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مجھے توڑنے کی کوشش کی۔ میں جب بھی ٹوٹی، میں تو اپنے ساس سسر کی طرف کبھی دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میری مدد کریں گے، فلاں نے یہ بات کر کے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچا لیں۔ آج کے دن تک کبھی وہ دن آیا ہی نہیں۔ میں نے اللہ کی ذات کے علاوہ میں نے کبھی اپنی ماں کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میری ماں نے شادی کر کے مجھے بھیج دی ہے، یہ نہیں تھا کہ میرے مطلب ماں باپ برے ہیں یا کس طرح سے۔ میں کہتی تھی کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے ماں باپ نے قرآن پاک کیوں بچپن میں پڑھایا ہے کہ کبھی مشکل وقت، خدا نہ خواستہ اب دیکھیں مشکل وقت کبھی ہمیں آئے تو ہم اللہ کی طرف کتنی جلدی رجوع کرتے ہیں۔ میں نے اپنا یقین اور ایمان جو ہے نا وہ اپنا اللہ کے اوپر پختہ کر لیا ہوا تھا۔ تو اصل سکون اسی میں ہے کہ جہاں بے بس ہو جائیں وہاں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس ہو گیا ہوں، میرا آخری سہارا تو ہے، واحد بھی تو تھا اور آخری بھی تو ہے۔ اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ موڑ جائیں، یقین کریں میرے چینل پہ آ کے مجھے کمنٹ باکس میں بتا کے جانا کہ آپ نے تو ہمارا اللہ کے اوپر اتنا یقین بنایا تھا، تو میں نے تو فلاں بے بس وقت میں اللہ کو پکارا ہے تو مجھے تو اس کا صلہ نہیں ملا۔ امید ہے کہ میری باتوں سے جو ہے نا وہ آپ کے اندر بہت پازیٹیو انرجی آئی ہوگی۔ میری جو بھی بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا میرے بھائی مطلب اپنا پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں لیکن ان کو نیگیٹیو آگے سے مطلب ملتا ہے اس کا صلہ، تو ایک وہ اوپر بھی عدالت لگنی ہے نا، ساری عدالتیں ادھر دنیا میں ہی نا انسان لگائے۔ کسی کی بیٹی کا صبر جو ہے نا وہ اتنا نہ آزماؤ کہ وہ مطلب جب بھی آپ کا نام اللہ کے پاس لے نا تو وہ اس کو نام لیتے ہی رونا آ جائے۔ میں نے کتنی دفعہ اپنی زندگی میں، مجھے آج بھی جب پہلا وقت یاد آتا ہے، 19 سال تھوڑے نہیں ہوتے شادی کے، اب تو اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ میرا بیٹا بھی میرے برابر ہے، میرا بیٹا ماشاءاللہ 18 سال کا ہو گیا۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے مشکل وقت دیکھا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کہیں نہ کہیں یا اولاد کی صورت میں یا کسی نہ کسی صورت میں جو ہے نا اس کے لیے آسانی ضرور رکھی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے آپ جو ہے نا وہ مایوس نہ ہوں، جب بھی آپ اس طرح سے ٹوٹیں تو اللہ کی طرف جو ہے نا وہ اپنا رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی چیز میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔
تو امید ہے کہ میری ویڈیو کے ساتھ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی آئی ہوگی. انرجی آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں. ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو کے ساتھ کسی اور کی زندگی آسان ہو سکے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں جس طرح سے میں آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، کیونکہ دعاؤں کے لیے ہمیشہ دوسروں کو لازمی کہنا چاہیے. اللہ حافظ.